बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनो दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारा मौजू बहुत ही शानदार है, जानदार है, कमाल है और लाजवाब है। और मौजू ये है आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा के मशाइख ज़िला नारवल, आप जानते हैं मरूफ़ ख़ानक़ाह है। इस धरती की, इस खित्ते की, इस इलाके की, इस अलीपुर सईदा शरीफ की हिस्ट्री क्या है, इस पे भी हमने बात करनी। और यकीन मानिए आज मैं खुश भी बहुत हूँ और मुश्किल भी बहुत हो रहा है, क्योंकि जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से मुझे सवाल करने का मौका मिल रहा है, शरफ़ हासिल हो रहा है, वो मेरे शेख जो हैं, उनके सजादा नशीन हैं, उनके माशाल्लाह बहुत चीज़ें मेरे ज़हन में एक अंबार सा आ रहा है अल्फाज का, तो कहना मुश्किल हो रहा है कि अदब भी है और तमाम तर चीज़ें हैं। मेरी मुराद पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब हैं। माशाल्लाह तमाम मशाइख तमाम दरगाहों के हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन हर बंदे को अपने शेख अच्छे लगते हैं, अपने शेख की औलाद अच्छी लगती है। तो मेरी आज बड़ी खुशबख्ती है कि उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। जहाँ से हमने सीखा था, जहाँ से हमने अभी चलना सीखा था, जहाँ से हमने एक जो एक बचपन होता है, जो तरीक़त का तरीक़ा कह लें, सलीक़ा कह लें, उन मराहल से हम वहाँ से शुरू किया था और बहुत कुछ सीखा। और ये सीखने का अमल जारी है। गलतियाँ कोताहियाँ सब में होती हैं। मासूम जो है वो अम्बिया की ज़ात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन है। और मैं प्रोग्राम के शुरू में आपको अर्ज़ कर दूँ कि 27 सितंबर माशाल्लाह अलीपुर शरीफ में सालाना उर्स होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत होती है। और आज के प्रोग्राम करने का मकसद भी उर्स की तशहीर कह लें, पैगाम कह लें, तबलीग में शामिल करने के लिए, आप लोगों को सुनने और सुनाने के लिए जो मेन फोकस है। क्योंकि प्रोग्राम हम पहले भी कर सकते थे, बाद में भी किया जा सकता है, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, लेकिन 27 सितंबर उर्स आपने नहीं छोड़ना, जाना है, देखना है। और खुदा न खासा किसी मजबूरी की बिना पे आप ना जा सकें तो लाइव भी सहूलत मौजूद होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं बातें कम करूँ, कम सवाल करूँ, कम गुफ्तगू करूँ, छोटे सवाल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पीर साहब से हम बात करें। पीर साहब, एक तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बड़ी खिदमत हैं, दिन रात आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और एक हमारा माशाल्लाह वैसे तो बचपन का ताल्लुक़ है, लाहौर में 25 साल हो गए, तो 25 साल का ताल्लुक़ है हमारा। तकरीबन आना लाहौर में इकट्ठा ही हुआ। तो बड़ी निस्बतें हैं, मोहसन हैं आप, मेरे मुरब्बी हैं। और बहुत इनके मैं समझता हूँ कि माँ बाप के बाद सब कुछ ये दरगाह थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम कुछ नहीं थे, तो जो हैं ये आपकी दुआओं की बरकत है। ये हज़रत पीर सैयद इस्माइल शाह साहब जो शाह करीम है मेरे, उनकी दुआओं की निस्बत, उनकी दुआओं का नतीजा है। तो पीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा कर दिया आपका, ये अलीपुर शरीफ कैसे आबाद हुआ, कैसे बुज़ुर्ग यहाँ पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी इस महब्बत को और इस निस्बत को सलामत रखे। आमीन। हज़रत क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह लासानी अलैहि रहमा जो मेरे जद्द आला हैं, उनके आबा व अजदाद, जिनमें हज़रत सैयद मोहम्मद सईद नौरूज़ अलैहि रहमा, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हुआ यूँ कि हुमायूं ने जब शिकस्त खुर्दा हुआ शेर शाह सूरी से, तो हिंदुस्तान की तरफ दोबारा उसने रुख करना चाहा। इस सिलसिला में वो शाह तमासुब सफ़वी के पास गया, जो उस वक्त का बादशाह था ईरान में। उसने उससे माज़रत की और किसी भी तरह उससे एतज़ार किया। और अज़ां बाद मायूस होकर हुमायूं ने ये ख़्याल किया कि क्यों ना किसी अल्लाह वाले की दरगाह का रुख किया जाए। वहाँ शिराज़ में हज़रत शेख सैयद निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा, आपकी जो ख़ानक़ाह थी वो उस वक्त मशहूर थी माशाल्लाह, और आप मरजा खलाइक़ थे, तो उनकी दरगाह का रुख किया। वहाँ उनकी मुलाकात हज़रत सैयद मुहियुद्दीन शिराज़ी अलैहि रहमा से हुई, जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा के औलाद अमजाद में से हैं। जी।
ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ کوئی کرم فرمائیں، میرے یہ حالات ہیں اور دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم شاہ ایران کے پاس دوبارہ جاؤ، شاہ طماسب صفوی کے پاس، اور اس سے جا کر کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ بات اس سے کر آیا ہوں، مجھے تو اس نے معذرت کر لی، انکار کر دیا ہے۔ تو کہا کہ پھر جاؤ، دعا فرمائی۔ آپ نے اذان بعد دوبارہ گئے۔ اب جب گئے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تائید تھی، اللہ کے مقبول بندوں کی دعا تھی۔ شاہ طماسب نے ساتھ ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اذان بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اب ایسا کریں کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں لیکن دل میں ایک خلش ہے کہ کہیں پھر سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو کیوں نہ آپ اپنی اولاد امجاد میں سے کسی کو اپنے خاندان میں سے میرے ساتھ بھیج دیں۔ جی۔ چنانچہ سید نوروز علیہ الرحمہ اور انہی کے چچا سید حسن شیرازی، ان دونوں شخصیات کو حضرت نے ان کے ساتھ روانہ کیا ہندوستان کے لیے۔ صحیح۔ یہ 1540 کا زمانہ ہے، تو 1540 عیسوی، تو یہ تشریف لے آئے شاہ ہمایوں کے ساتھ۔ اذان بعد پھر یہاں ہندوستان پاکستان، چونکہ یہ پری پارٹیشن باتیں ہیں تو اس زمانے میں یہیں پہ سیٹل ہو گئے۔ پھر کالا نور ایک علاقہ ہے، وہاں بھوپر سیدہ ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے ہندوستان کے ایریا میں۔ وہاں حضرت سید حسن شیرازی وہاں سکونت پذیر ہوئے، اور جو حضرت سید نوروز ہیں، ان کی شادی ہوئی سید شمس الدین بخاری کے ہاں، جو پسرور کے علاقہ میں مقیم تھے۔ صحیح۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تو یہاں تشریف لے آئے سید نوروز، پھر پسرور کے ایریا میں آ گئے۔ تو اسی گاؤں کو پھر سعید آباد کے نام سے، جو تحصیل ہے سیالکوٹ، ہاں یہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہی علاقہ مشہور تھا، پسرور شہر ہی مین تھا، تو وہاں پر آپ قیام پذیر ہوئے۔ سید حسن شیرازی کی جو اولاد تھی وہ بھوپر سیدہ سے پھر پارٹیشن کے بعد کھاریاں والا، یہ ضلع شیخوپورہ میں، شیخوپورہ کے ساتھ ہی ہے، وہاں وہ لوگ منتقل ہو گئے، اور جو سید نوروز علیہ الرحمہ ہیں ان کی اولاد یہاں اسی ویسینٹی میں علی پور اور اونچی رسول پور سیدہ یہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ یہاں آپ کے ہی اولاد امجاد میں سے چوتھی یا پانچویں پشت میں سید علی اکبر ہوئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد میں سے ہی ہیں، تو انہوں نے اپنے نام پر پھر علی پور سیدہ اس جگہ کا نام رکھا۔ آج یہاں سادات علی پور سیدہ کے علاوہ دیگر بھی سادات ہیں، یعنی 4 وہاں پہ دیہات ہیں، یہ 4 گاؤں ہیں، اونچی رسول پور سیدہ، علی پور سیدہ، فتح پور سیدہ اور خیر اللہ پور سیدہ۔ صحیح۔ تو یہ چاروں جو ہیں وہ شیرازی سادات، یہ سارے حضرت سید نوروز، شیراز سے یہ ہے، ہاں جی، یہ شیراز سے ہی سارے مائیگریٹ کر کے چونکہ بزرگ آئے تو یہ سارے انہی میں سے ہیں۔ تو حضرت سید نوروز علیہ الرحمہ کا مزار مقدس بھی اونچی رسول پور سیدہ میں ہے، علی پور کے بالکل متصل ہے یہ۔ تو آپ کو دادا پیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر 2 شخصیات جو ہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ ثانی علیہم الرحمہ، دونوں کے آباء و اجداد میں سے ہیں، تو اس مناسبت سے انہیں دادا پیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس وقت سکونت پذیر ہیں۔ آگے پھر ان کی اولاد مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں بھی چلے گئے لوگ، تو یہ اس طرح سے یہاں۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھے یہ روشنی فراہم کریں کہ حضور شاہ ثانی کب پیدا ہوئے، کب آپ کا انتقال ہوا، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو محدث علی پوری یا امیر ملت یا حافظ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، جن کو ثانی صاحب بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں کب پیدا ہوئے، دونوں کب انتقال ہوا، یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 بزرگ ہیں، ایک ہی نام ہے، دونوں کزن ہیں، سید ہیں، اور ایک درگاہ سے فیض بھی پایا۔ سب سے پہلی تو یہ گزارش ہے کہ دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت شاہ ثانی علیہ الرحمہ، ان کا جو یوم ولادت ہے وہ 10 اگست 1849 ہے، جو تصحیح کے بعد کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ رتب و یابس ہو جاتا ہے کتابوں میں، تو صحیح آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 1849 ہے اور 10 اگست ہے۔ بڑھیا آپ نے اصلاح کر جی، جمعۃ المبارک کا دن 20 رمضان المبارک، اور یہ 1265 ہجری بنتی ہے۔ اللہ جی، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ہے۔ تو عمر مبارک آپ کی 90 سال سے تقریباً متجاوز ہے، 90 برس سے اوپر ہے، اور آپ کا وصال باکمال 1 اکتوبر 1939 میں ہوا۔ صحیح، پاکستان بننے سے پہلے۔ جی، پاکستان بننے سے تقریباً 8 سال قبل۔ اور
حضرت امیر ملت علیہ رحمہ کا انتقال ہوا ہے 1952 میں، پاکستان بننے کے 5 سال بعد، اور ان کی عمر مبارک تقریباً 110 سال ہوئی ہے۔ حضور شاہ لسانی ایج میں بڑے تھے امیر ملت سے؟ نہیں، ایج میں وہی بڑے تھے جی، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور 1849 سے پہلے کی ان کی پیدائش ہے، تو اس لیے وہ عمر میں بڑے ہیں غالباً۔ کتنے جنازے ہوئے؟ 2 جنازے ہوئے، 1 جنازہ ہوا حضور شاہ لسانی علیہ رحمہ کا؟ آپ علیہ رحمہ کے 2 جنازے ہوئے جی۔ تو حضرت امیر ملت علیہ رحمہ اور آپ کا جو آپس میں تعلق ہے وہ خاندانی طور پہ بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات ہی سید نوروز علیہ رحمہ کی ہی اولاد سے ہیں، 6-7 پشتیں اوپر جا کر، 8 پشتیں اوپر جا کر، تو خاندان ایک ہی ہے۔ آپس میں قریبی تعلق اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ وہ باقاعدہ کزن ہیں۔ 2 جنازے کس کس نے پڑھائے؟ کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے 2 جنازے، پہلا جنازہ حضور امیر ملت نے پڑھایا یا دوسرا پڑھایا؟ ایک حافظ وہ پسروری جو تھے، مولانا محمد حسین پسروری علیہ رحمہ، غالباً انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا۔ صحیح۔ تو حضرت امیر ملت علیہ رحمہ اور حضرت شاہ لسانی دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہیں، اور حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی علیہ رحمہ، چورا جو شریف علیہ، ضلع اٹک کے اندر، ضلع اٹک چورا شریف جی، اس وقت وہ ضلع کیمل پور تھا، آج کل وہ ضلع اٹک ہے۔ تو وہاں آپ ان کے بیعت ہوئے، اور بیعت کے حوالے سے بھی آپ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، جو آج کل چونکہ ہمارے ہاں تو مریدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس جنہیں شیخ ایک واٹس ایپ پر مہیا ہو اور ایک ٹیکسٹ میسیج پر بھی مہیا ہو، سہولتیں مل گئی جی، تو لیکن اس زمانے میں اس طرح کی مریدیت نہیں تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے جو ایک خاندانی اور خانقاہی پورا ایک ڈاکومنٹ ہے انوار لسانی، اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ آپ سے کسی نے اپنی بیعت ہونے کا واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح، مجھے حضرت کے حوالے سے تھا کہ بھئی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، ایک دل میں خواہش تھی، تو پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے ہیں چاہ میرا میں، یہاں لاہور، تو وہاں میں حاضر ہوا، تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے گئے ہیں، تو میں وہاں چل دیا۔ پھر وہاں پہنچا تو پتہ چلا دھونکل وزیر آباد کے ایریے میں آپ تشریف لے گئے ہیں، تو میں وہاں پیچھے چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو وہاں سے سیالکوٹ آپ چلے گئے، چنانچہ سیالکوٹ جا کر میری آپ سے گرداسپور بھی ایک دفعہ بتایا گیا کہ جی وہ انڈیا گئے ہیں اس وقت، شاید یہ گرداسپور یا سیالکوٹ کا کوئی علاقہ مشترکہ ہو، چونکہ یہ اس زمانے میں تقسیم نہیں تھی، تو میں بھی واقعہ بیان کرنے والا مشکلات ہوں گی سفر جی سفر میں، اور کتنے دن لگے ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے جی، اور اطلاع کیسے ہوتی ہوگی، اور کس شوق اور جذبے کے ساتھ وہ مستقل طور پر اسی طرف لگے رہے، اور پھر بالآخر آپ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے داخل سلسلہ فرمایا۔ اور یہ شوق حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کو بچپن سے تھا، یعنی آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کے بچپن کے مراحل ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ بسا اوقات پورا ایک دن گزر جاتا تو گھر والے ڈھونڈتے رہتے کہ کہاں ہیں، پھر دیکھتے کہ کسی مجذوب کے پاس بیٹھے ہیں یا کسی اللہ والے کی درگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ شوق کا غلبہ جو تھا عشق الہی کا، یہ شروع سے تھا۔ تو جناب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ثانی صاحب ہیں، ایک لسانی صاحب ہیں، یہ کیسے حضور؟ اچھا، اس میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے کہ یہ 2 شخصیات کو ڈیفرینشیٹ کرنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ امیر ملت اور محدث علی پوری، یہ دونوں القاب ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور وہ ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ جو گاؤں والے ہیں، جن کا مزار شریف اندر ہے، جو تحریک پاکستان میں شامل رہے، کیونکہ ہاں جی ہمارے کام ان کا بھی ہے لیکن ان کا ایک زیادہ ہاں بالکل ایک پرومیننٹ رول ہے ان کا بلا شبہ۔ تو ہمارے حضرت کا چونکہ وصال ہی تحریک پاکستان سے قبل ہو گیا، تو اس لیے یہ ایک حد فاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ثانی کا لفظ ہمارے ہی بزرگوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی حضرت لسانی صاحب کے لیے ہی بولا جاتا تھا، لیکن ابتدا میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ فقیر محمد چراہی علیہ رحمہ نے خود ہی ان کو ثانی فرماتے تھے، تاکہ دونوں میں آپس میں امتیاز ہو سکے کہ امیر ملت اس وقت اس زمانے میں ان کو اس طرح سے نہیں، چونکہ بعد میں تحریک پاکستان کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے، تو حضرت خواجہ فقیر محمد علیہ رحمہ نے ان دونوں شخصیات میں امتیاز کرنے کے لیے ایک کو حافظ صاحب اور دوسرے جو ہیں ان کو ثانی صاحب، ہمارے جو دادا جان ہیں، پردادا ہیں، یعنی ہمارے دادا جی کے دادا جی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ثانی کا لفظ بولا، اور بعد میں آپ کی خدمات اور آپ کی جو آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا یا اٹیچمنٹ تھی، یا جس طرح سے آپ اپنے معمولات میں آگے بڑھ رہے تھے، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اب میرا مرید لسانی تھی گیا ہے،
تو پھر آپ نے خود ہی ان کو لاسانی فرما دیا۔ وہ جو شباز والی مثال ہے کہ ہاں یہ بھی روایات ہیں، اس طرح بھی کہتے ہیں کچھ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی علیہ رحمہ مشرق کی جانب چہرہ کر کے اکثر اس طرف متوجہ رہتے تھے، تو کوئی پوچھتا کہ آپ اس طرف چورا شریف سے یعنی چورا شریف سے اس جانب، تو آپ فرماتے کہ بس ایک شہباز ہے جسے میں اپنے قابو میں لانا چاہ رہا ہوں، اور جب حضرت اقدس آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شہباز ہے جسے ہم قابو کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور آگے مجھے یہ بتائیے کہ حضور شاہ لسانی کے کتنے صاحبزادے، کہاں شادی کی؟ حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی وہاں قریب ہی قلعہ احمد آباد ہے، کسی زمانے میں یہ قلعہ صوبہ سنگھ کہتے تھے اسے، قلعہ احمد آباد کے قریب ایک گاؤں ہے قریشیاں، تو وہاں ایک شادی ہوئی، آپ کی ساری اولاد آپ کی انہی میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب وہ مائی صاحبہ جو تھیں وہ دنیا سے چلی گئیں تو پھر امور خانہ داری کے لیے اور خانقاہی نظام میں چونکہ خواتین بھی آتی ہیں، ان کی تربیت کے لیے اور ان کی لنگر کی ضروریات کے لیے پھر آپ نے عقد ثانی فرمایا تھا۔ ایک اور خاتون تھی جو حضرت پیر چنن شاہ صاحب آلو بہار شریف والوں کی عقیدت مند تھیں، عمر رسیدہ خاتون تھیں، بڑی پاک باز تھیں وہ بھی، تو دوسری شادی ان سے کی، لیکن اولاد ساری پہلی جو زوجہ محترمہ تھیں انہی سے ہے۔ اور اولاد میں 3 صاحبزادگان ہیں، جن میں بڑے صاحبزادے سید فدا حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ ہیں، ان سے چھوٹے ہیں سید خادم حسین شاہ صاحب جو ہمارے پردادا ہیں، اور ان سے چھوٹے ہیں سید غلام رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم۔ اچھا، یہ تینوں شخصیات حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ کیسے کیسے آزمایا اللہ پاک، تو یہ اللہ رب العزت کی اپنے طرف ولی سے ایک کامل تھا کو۔ کہ اور عین جوانی میں 46 سال 30 سال 35 سال کی آمار تھی ان کی۔ تینوں صاحبزادوں کی شادیاں ہو گئی تھیں؟ ہاں جی، شادیاں تھیں، اولاد ہے ان کی جی، تو کم عمری میں ہی وہ مطلب دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہی ایک سبب ہے، بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی علیہ رحمہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ ان کے پوتے ہیں، وہ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ بڑا حضرت اچھا ہے پیر کہ اب اضافہ بھی ہو گیا پوسٹر وغیرہ پہ سید خادم جی حسین شاہ بالکل، صاحب۔ وہ اسی وجہ سے کیا کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید وہ انہی کی اولاد ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کے تینوں صاحبزادگان بڑی مطلب باوقار شخصیات کے حامل تھے۔ سید فدا حسین شاہ صاحب جو بڑے صاحبزادے تھے، وہ باقاعدہ معقولات اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں اور عالم تھے، مستند عالم تھے۔ پھر آگے انہی کی اولاد امجاد میں حضرت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب ہیں، علی اکبر شاہ صاحب ہیں، صاحبزادہ نثار قطب صاحب ہیں۔ یہ خاص طور پر بھی نثار قطب صاحب تو فارسی میں اور اردو میں اور اس طرح کی چیزوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور فارسی شاعری بھی ان کی موجود ہے، اردو شاعری بھی موجود ہے۔ اور پیر علی اصغر شاہ صاحب بریلی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس باقاعدہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، اور وہاں ان سے شاعری کی بھی تھوڑی بہت اصلاح لیتے رہے۔ تو یہ حضرت پیر علی اصغر شاہ صاحب حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کے حکم پر بریلی شریف پڑھنے کے لیے گئے تھے جی۔ اور یہ تو میں اگر آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو حضور شاہ لسانی کے خلفاء جو ہیں، ویسے تو میرا خیال بہت بڑی تعداد ہے، تو اگر چند ایک کے نام جو آپ کے خلفاء ہیں۔ خلفاء کرام میں بڑے نام ہیں، حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہیں، مراڑہ شریف والے۔ ان کا پہلا آغاز تھا شکرگڑھ کے اندر، اب جو جی پہلے اس ایریا میں ظفروال کے درگاہ ہے والٹن، جی اب وہ والٹن میں ان کی درگاہ ہے، تو یہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ پھر حضرت میاں محمد شریف صاحب ہیں کلر شریف سے، کلر شریف بھی یہ تحصیل ظفروال میں ہی، تحصیل شکرگڑھ میں ہی ہے، یعنی ضلع ناروال میں ہی ہے، اور وہ بڑے متدین اور بڑے مستند اور بڑے صوفی منش آدمی تھے وہ بھی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت حافظ ظفر علی پسروری صاحب ہیں، اور بھی کئی ایک ایسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے حضرت سے تربیت پائی، اور پھر ان میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اور پھر علماء کے حالات تو یہ ہیں کہ حضرت اقدس کی خدمت میں وہ بات تک نہیں کر سکتے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے حضرت مولانا محمد سلیم صاحب نقشبندی علیہ رحمہ فیصل آباد والے، جال خانوانہ میں ان کا مولانا زاہد صاحب کے والد صاحب، جی بالکل۔ تو انہوں نے یہ روایت کی کہ وہ چونکہ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم اپنی مجالس میں اپنے درس حدیث میں باقاعدہ یہ بات بتلایا کرتے تھے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ہمہ وقت یہ لگتا ہے کہ جی صرف کتابوں سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے اور کتاب کے بغیر کچھ نہیں۔
بلا شبہ کتابوں سے ہم بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن کتاب کے ساتھ اگر کسی کامل کی نگاہ شامل نہ ہو تو ہم کبھی بھی منازل طے نہیں کر سمجھتا سکتے۔ سب سے بڑی تو یہ ہوتی ہے جی، تربیت کے کہ بغیر طریقت میں بندہ آ جائے تو بندہ بدبختی سے بچ جاتا جی ہے، بالکل، گستاخی سے بچ حضرت جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہے، ان میں سر فہرست حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اور حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ الحسانی علیہ الرحمہ، یہ ان تینوں حضرات کا وہ نام لیتے تھے۔ حضرت محدث اعظم جیسی شخصیت جو کہ ایک مستند عالم ہیں، بر صغیر میں ایک بڑا نام ہے اور بڑا ان کی پھر صاحب خدمات اگر ہیں علم حدیث پروگرام کے جو پہلے حصے کا جو آخری جو گفتگو ہے، ابھی بہت ساری باتیں آپ سے سننی ہیں، کرنی ہیں، تو حضور شاہ لسانی نے تحریک پاکستان میں کیا رول پلے کیا؟ کیونکہ ان دنوں میں تحریک کا تو آغاز ہو چکا تھا، لیکن بے شک ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن آغاز ہو رہا تھا جو ظلم و ستم تھا مسلمانوں کے اوپر، تو کیا فرمائیں گے اور کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان بھی کیا؟ اچھا، اس حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے جس طرح، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ دو قومی نظریہ کے حوالے سے آپ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ تو پارٹیشن سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے صوفیاء بھی جو ذی شعور لوگ تھے، جو اس حوالے سے ایک اچھا ویژن رکھتے تھے، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے رکھا جائے۔ تو حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ بھی اس چیز کے حامی تھے اور یہ باقاعدہ اس بات کو اپنی مجالس میں ڈسکس کیا کرتے تھے کہ یہ مشکلات مسلمانوں کے لیے یہاں ہیں۔ جی، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو پوتے ہیں ہمارے دادا جان، انہوں نے عملاً پھر اس میں باقاعدہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس میں باقاعدہ جد و جہد کی۔ رہی بات حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کے دست اقدس پر مسلمان ہونے والوں کی یا قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد، تو ظاہر ہے تعداد تو ایز اٹ از نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو تبلیغ ہوتی ہے تقریر کی صورت میں، ساری باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا وہ جاتا نگاہ ہے، سے کرتے ہیں زیادہ۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، وہ ہندو بھی ہوتا، سکھ ہوتا یا عیسائی ہوتا، وہ اللہ کے دین میں رنگا جاتا تھا اور بالآخر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا۔ اللہ، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی چیزیں ایسی ہمیں کئی واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں اور مستند واقعات ہیں کہ حضرت اقدس کے صرف نظام تربیت سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے بہترین رویے سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ آپ کی ایک خاموش تبلیغ تھی۔ حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جس کی خاموشی پر اثر نہیں ہے، اس کے واعظ میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ۔ تو یہ حضرات تھے جن کی خاموشی میں بھی ناظرین، اثر تھا۔ آپ نے پیر صاحب کی گفتگو سنی، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی شاندار ہے، مشائخ علی پور سیداں پہ ہم بات کر چکے، اب پروگرام کے آخری حصے میں جا رہا ہوں۔ میں حضور شاہ لسانی کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ حضرت بلے شاہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے، جس طرح بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں آپ نے فاتحہ پڑھی، نکلے اور دوبارہ پھر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے۔ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ ایک سکون ہوتا ہے بزرگ کا، بزرگ سے جو ایک لنک ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے دونوں نے آپس میں جو ملاپ تھا، جو ملنا تھا، فاتحہ سے ظاہر ہے روح خوش ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا تھا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بابا بلے شاہ کے مقام کا بھی حضور شاہ لسانی نے بھی وہاں فاتحہ پڑھ کے ہمیں درس دیا کہ ہمیں اپنے مشائخ کے علاوہ باقی جو درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ان سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے، کیونکہ جو فیض ہے، جو نگاہ ہے، جو کرم ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کہیں سے بھی کر سکتا ہے۔ تو پیر صاحب، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ حضور شاہ لسانی کے، آپ نے فرمایا کہ صاحبزادہ دنیا میں انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو حضور نقش لسانی علیہ رحمہ، جن کی بڑی ہم باتیں سنتے ہیں اور مجھے زیارت کا بھی شرف حاصل ہے، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو ان کی خدمات پہ کیا کہیں گے آپ؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ الحسانی علیہ رحمہ کے آپ پوتے ہیں، اور پوتوں میں بھی باقی حضرات بھی ہیں۔ حضرت پیر سید علی اکبر شاہ صاحب ہیں، حضرت پیر علی اصغر شاہ صاحب ہیں، اور پیر زین العابدین شاہ صاحب ہیں، پیر سید نثار قطب صاحب، دیگر حضرات بھی۔ لیکن جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ یقیناً کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ یہاں تک کہ حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ، حضرت دادا جی یعنی پیر علی حسین شاہ صاحب نقش لسانی علیہ رحمہ کی جو خدمت تھی، المعروف نقش لسانی، جی بے شک،
آپ جو ہمہ وقت حضرت سرکار اعلیٰ ثانی علیہ رحمہ کی خدمت میں رہتے تھے، رات یعنی پوری پوری رات آپ جاگا کرتے، تو اس پر حضرت صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس منڈے نے میرے کو پتہ نہیں کی لینا ہے، کہ یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس سے تو ہٹتا ہی نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت کا اتنی اٹیچمنٹ تھی بچپن میں بھی کہ آپ حضرت صاحب قبلہ کے زیر سایہ ہی رہتے تھے۔ دوسری بات، چونکہ تربیت اس شاہباز طریقت نے کی تھی، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی تربیت کی تھی پھر اسی طرح آگے ہیرا تراش کر جو دیا ہے قوم کو۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 50 سال پر محیط ہے۔ ماشاءاللہ، جی، یہ بڑا ٹائم ملا ویسے۔ جی 11 فروری 1917 آپ پیدا ہوئے ہیں اور 1987 میں 27 جولائی 1987 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 70 سال عمر بنتی ہے اور اس میں تقریباً آپ کی جو سجادہ نشینی کا دور ہے وہ 49 یا 50 سال ہے، 48 سے 50 برس۔ اس میں آپ نے ابتدائی طور پر ایک تو آپ نے یہ کیا کہ اس زمانے میں ملت اسلامیہ کی بیداری کا ہی وہ زمانہ تھا، جی، تحریک تحریک پاکستان عروج پہ کا تھی، آغاز تھا، اور ابھی قرارداد ادھر جوانی عروج پہ تھی، ادھر تحریک جی پاکستان عروج پہ بالکل بالکل، تو اس میں آپ نے باقاعدہ پھر عملاً حصہ لیا، اور یہاں تک کہ مہاجرین کی آباد کاری، کیمپ وغیرہ آباد کیے۔ الیکشن کا جو زمانہ تھا، یعنی اس زمانے میں مسلم لیگ کو ووٹ دلوانے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک قسم کا فتویٰ ہی جاری کیا کہ ہمارے مریدین جو ہیں وہ انہی کو ووٹ دیں، کسی بلکہ آپ پولنگ سٹیشنز پر خود اس زمانے میں کھڑے رہے، کیونکہ یہ پارٹیشن کا مسئلہ ہی ایسا تھا، اس میں ہمارے علماء مشائخ کا بھرپور کردار اسلامی رہا ہے۔ جمہوریہ پاکستان، جی بالکل، اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ، اسلام کی تجربہ گاہ۔ جی، تو آپ باقاعدہ اس میں شامل رہے اور علماء کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر اس کے بعد بھی تحریک پاکستان کے بعد بھی حضرت غزالیہ زماں سید احمد سعید کاظمی صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جیسی شخصیات خانقاہ لاثانیہ علی پور سیدہ میں باقاعدہ تشریف لاتے رہے۔ حضرت کاظمی صاحب نے اس پر تقریر جو لکھی ہے، انوار لاثانی، جو ہم نے بھی شائع کی ہے، اس پر بھی تقریر ان کی موجود ہے، پرانی وہ کتاب آسی صاحب قبلہ نے لکھی تھی۔ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں صرف یاد آنے کے لیے۔ ایک دفعہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو میں لے گیا تھا عرس پہ، تو آپ نے وہاں بتایا کہ جب تحریک نظام مصفا چل رہی تھی اور تحریک ختم نبوت، تو آپ نے اس وقت نذرانہ مالی طور پہ بھی پیش کیا اور اناج کی وافر مقدار دی کہ بھی ساتھ لے کے جایا۔ جی بالکل، اتنا محبت تھی انہیں نظام مصطفیٰ کے تحریک کے ساتھ اور تحریک ختم نبوت کے ساتھ۔ جی بالکل، اسی طرح ملتان میں دیگر شہروں میں اور یہ جلسہ عام میں بات کی تھی صاحبزادہ فضل کریم صاحب۔ جی، تو یہ آپ صاحب قبلہ دادا جی باقاعدہ تشریف لے جاتے رہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے ساتھ بھی تعلق رہا۔ جمعیت علماء پاکستان اس زمانے میں چونکہ بڑی فعال تھی، تو حضرت صاحب قبلہ اس کے رکن بھی رہے، اور باقاعدہ مشاورتوں میں، باقاعدہ اجلاس، مختلف جو پروگرامز تھے، جلسے ہوتے تھے جے یو پی میں، اس زمانے میں آپ اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت۔ جی بالکل، تو یہ اس زمانے میں عروج تھا ان لوگوں کا، تو حضرت صاحب قبلہ باقاعدہ اس میں شامل ہوتے تھے۔ یہ تو تھا آپ کا ایک سیاسی اس زمانے کے لحاظ سے یا تحریک پاکستان کے لحاظ سے۔ درگاہ ہماری ماشاءاللہ وہاں برآمد جامعہ انوار لاثانی، یہ دوسری چیز ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی ہونا، ایک ہوتا ہے اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا۔ تو ایڈمنسٹریٹر بھی وہ بہت اچھے تھے، ان جیسا ایڈمنسٹریٹر علی پور سیدہ میں دونوں خانقاہوں پر نہیں ہے۔ آپ کسی کو جا کر پوچھ لیں، آپ وہاں جا کر وزٹ کر لیں، جو حضرت صاحب قبلہ نے مزار تعمیر کروایا ہے، جو مسجد تعمیر کرائی ہے، یا خانقاہ کے دیگر معاملات تھے، یا اس زمانے میں جس طرح عرس ہوتا تھا، جس طرح آپ اس میں حسن انتظام سے کام لیتے تھے، آپ کے ایک اشارہ ابرو پر ہزاروں لوگ خاموش رہتے تھے، اور لنگر تقسیم ہوتا تھا، کوئی شور و غل نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، حتیٰ کہ وہ جیب کتروں کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں پر بھی آپ کی نظر ہوتی تھی۔ اور حضرت صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ پورے عرس میں مریدین بھی، منتظمین بھی اور مہمان بھی ہمہ وقت اس بات پر چوکنے رہتے تھے کہ کسی بھی وقت حضرت نقش لاثانی ہمارے پاس موجود ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی بندے نے یہ خیال کیا کہ میں دیکھے بنا رہا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں اب دیکھ رہا مجھے، تو حضرت صاحب تھوڑی دیر میں ادھر چکر لگا دیتے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا بنایا۔ تو یہ حسن انتظام، اور پھر اللہ نے یہ انہیں صلاحیت دی تھی کہ بیک وقت وہ علماء کو بھی ڈیل کرتے تھے، مشائخ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے، عرس پر ان کو بھی سنبھالتے۔ اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات ہیں ان میں بھی پھر چھوٹے بڑے کا امتیاز بھی، پھر ہر چیز کا لحاظ، اسی طرح پروگرام کی ترتیب، علماء کو جو مطلب اس زمانے میں تقاریر کرتے تھے، جن میں شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جو کہتے تھے پورے پاکستان میں صرف 2 یا 2.5 عالم ہیں،
تو وہ کسی اور کو مانتے بھی نہیں تھے، تو وہ حضرت نقش ثانی علیہ رحمہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو وہ باقاعدہ دست بوسی نہیں پا بوسی کرتے تھے۔ حضرت صاحب انہیں منع بھی کرتے تھے کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، لیکن ان کی جامعہ نویر ثانی پہ بات ہو رہی تھی جی، تو آپ نے باقاعدہ ادارے کا بھی آغاز فرمایا اس زمانے میں، اور پھر اس حوالے سے علماء سے مشاورت بھی کی۔ علاوہ ازیں کئی ایک جگہوں پر آپ نے مساجد تعمیر کروائیں، ادارے باقاعدہ قائم کیے جو آج تک کام کر رہے ہیں۔ آپ کے خلفاء میں ایک کثیر تعداد علماء کی ہے، جن میں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب ہیں اور غلام حسین صاحب، صوفی غلام ہمارے حسین جو صاحب گاؤں گزرے کی مسجد بھی آپ نے جی، اسی طرح اپنے علاقے کے علاوہ بھی بڑی بڑی دور دراز جگہوں پر بھی آپ نے مساجد تعمیر کرائیں۔ مساجد کے علاوہ مدارس، علماء تیار کیے، ان کی باقاعدہ تربیت آپ فرماتے تھے، انہیں بٹھا کر باقاعدہ چیزیں سکھلاتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ بہت آپ کا 87 میں انتقال ہوا، اور آپ کتنے صاحبزادے ہیں سر لوگوں کے میں سمجھانے کے لیے؟ 1987 میں آپ 27 جولائی 1987 میں آپ کا وصال ہوا۔ 2 صاحبزادگان ہیں، ایک ہمارے تایا جان حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، حافظ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جو بڑے صاحبزادے ہیں، دوسرے ہمارے والد گرامی حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب علیہم الرحمہ۔ تو دونوں صاحبزادگان اپنی اپنی جگہ پر سجادہ نشین ہوئے، اور دونوں حضرات نے اپنے اپنے سلسلے کو اچھے طریقے سے لے کر چلے، اور آپس میں ایک اچھا محبت بھرا تعلق رہا۔ باقی اختلاف رائے ہو جانا یہ تو ہمارے علماء کا، فقہاء کا بھی ہوتا ہے، لیکن خانقاہ پر ایک اچھا انہوں نے ناظرین میں تھوڑا سا پیر صاحب سے سامنے دیکھ کے بات کرنا بڑا مشکل ہے، میں کیمرے میں دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا تھا حضور شاہ لسانی زیادہ نگاہ سے کرتے تھے، یہ ہم نے نگاہ خود حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب میں دیکھی ہے۔ میں خود بتاتا ہوں کہ ہم اپنے گاؤں سے چلتے تھے، بہت سی دلی مرادیں اور خواہشات ہوتی تھی، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ کبھی اظہار بھی نہیں کیا تھا، آپ کی زیارت کر کے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جس خواہش کے ساتھ ہم آئے ہیں یا میں آیا ہوں وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ عرس پہ بھی انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دیں، بہت ان کے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، ہائی ایکس میں ہم لاہور سے گئے عرس، 27 جولائی کی یہ بات ہے، تو نلین پاک کی تحریک چل رہی تھی، تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، مولا عبدالحق ظفر چشتی صاحب، ملک محبوب رسول قادری صاحب، تو اس طرح تقریباً کچھ 16 لوگوں کی میں یہاں سے فوج خطیبوں کے لے گیا جو مقررین تھے، تو سارے علماء چلے گئے۔ جب آپ جو ظہر تھی تھوڑی لیٹ پڑھتے، ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے، تو آپ باہر آئے تو بڑے خوش تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پاز آت لاہور دا چودھری ہے، وڈے تو وڈا مولوی ہوئے تو پیر ہوئے تو کوئی بھی ہوئے انہاں دا یار ہے چودھری نے لاہور دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان تھا اس وقت کہ بھئی آج آپ نے کہہ دیا ہے تو چودھری بننا ہے، تو یہ نگاہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو حضور میں یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی، حضور پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کی میں آپ سے بات کروں، ہمیں پوری طرح اندازہ ہے کہ کن دنوں میں آپ کو انہوں نے لاہور بھیجا، حفظ کرایا پہلے، تو پھر آپ جس طرح کام کر رہے ہیں، میں حضور پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی، قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کی عمر کا میں پہلے عرض کر دوں، 50 برس عمر ہوئی۔ اللہ بہت تھوڑی عمر۔ جی، تو اب دیکھیں ادھر حضور نقش ثانی کو جی 50 سال مطلب اس سے پیچھے سجادہ آپ چلے نشینی جائیں، کے مل رہے ہیں، اور ادھر ٹوٹل عمر 50 سال۔ ہاں جی، پیچھے چلے جائیں تو 90 برس عمر ہے حضرت سرکار لسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، 70 برس حضرت نقش لسانی کی، جس میں 50 سال تو سارے ان کے خلافت کے ہیں۔ تو قبلہ والد صاحب جو ہیں وہ 50 برس ان کی مکمل عمر ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان تمام شخصیات کے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ انسان کا گھر ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، جو انہیں سکھاتے ہیں۔ ہم نے جو سیکھا ہے، میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا اور کوئی اس میں لگے لپٹی نہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن جو قبلہ والد صاحب نے چیزیں بتائی تھیں، آج اگر کچھ بچا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی مہربانی سے، ان کی تربیت اور ان کی توجہ سے ہے۔ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ان کا وصال کا وقت قریب تھا، جس زمانے میں آپ بھی بیعت ہوئے، تو وہ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں جاری رکھنا، ایک سفر اور دوسرا صبر۔ تو اس زمانے میں میں ابھی چونکہ نوخیز تھا تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر مجھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں، سفر بھی شروع ہوا اور ساتھ ہی صبر بھی شروع ہو گیا۔
बहुत सारी चीज़ों जो में। डायलिसिस जब होता था हाँ, लाहौर तो आप वो तशरीफ लाते थे, उस सारे ज़माने दिन में याद भी आ वो रहे हैं। बड़ी तवज्जो फरमाते थे इन चीज़ों पर, और पढ़ने के हवाले से भी मुझे वो अक्सर तरबियत के हवाले से ज़्यादा वो फरमाया करते थे कि मुझे तुम्हारे पढ़ने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि तुम जो हमारा मौजूदा मजहबी रंग है मौलवियों का, यो इस टाइप का जो हमारी मजहबी सोच है, उससे ज़रा थोड़ा सा हट के और बच के रहो। मैं आज हमारे दोस्त हैं इरफान मलिक साहब, मैं उनसे बात कर रहा था कि आप पीर सईद इस्माइल शाह साहब एक दफ़ा आज़म गार्डन मुल्तान रोड पे रहे, तो कुछ दिन मुझे उस घर में आपकी खिदमत का मौका मिला। तो नाजरीन कई साल हो गए इस बात को, आज भी जब भी मैं मुल्तान रोड से गुज़रता हूँ साइकिल पे, बाइक पे, अब गाड़ी पे, तो मैं आज़म गार्डन जाता हूँ और उस घर को मैं सलाम करके आता। आज मुझे कोई पता नहीं है उस घर में कौन रहता है, सेल हो गया, क्यों जो कुछ भी ज़ाहिर है, तो मैं उस घर को सलाम करता हूँ कि मेरे शेख कामल यहाँ रहे थे और बड़ी खिदमत का मौका मिला। तो ये बताइए कि आप ने फिर आखिरी अयाम में तो मेरा ख्याल है 95 या 6 में बैत हुआ, तो आपने आखिरी दिनों में आप बीमार थे, तो फिर जामिया का आगाज़ किया। जी बिल्कुल, उसमें आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि कितने एकड़ ज़मीन हमने खरीदी थी उस वक्त? इदारा आपके जहन में पहले से एक खाका था, शुरू से किबला दादाजी के विसाल के बाद घर में इदारा हिफ्ज़ का चल रहा था, मैंने वहीं पे घर में ही हिफ्ज़ किया था। अल्लाह मेरे इल्म में जी। जी, तो उसके बाद आपने इदारा जो था इस हवाले से मुशावरत की और 8 एकड़ जगह उन्होंने बाकायदा ख़रीदी। उसमें भी ये था कि जो हमें आबाई जगह दादाजी की तरफ से विरासत में मिली थी, उसी को सारी को सेल आउट करके तो आपने अपने उन पैसों से ही बाकायदा 8 एकड़ जगह बरलबे सड़क जो अभी पसूर मेन रोड नारवाल पे। रोड है उस पर जामिया इस्लामिया अल हसानिया के नाम से जो फर्दर शाह अल हसानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बनेगी अनकरीब, और वो उसी तरफ हम कदम ब कदम उसके करीब हैं। तो हज़रत साहब ने वो जगह ख़रीदी और उसे बाकायदा इस हवाले से मुतय्यन किया, फिर उसमें आपने बताया, बल्कि बजरी का एक ट्रक मंगवाया। तो आज जो हमारी वहाँ पे मस्जिद है, जो जामे मस्जिद क़ुबा है जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, तो वहाँ उस जगह पर आपने वो बजरी का ट्रक जो था वो उतरवाया और आपने अपनी चारपाई जो थी, उस ज़माने में आप चूँकि साहिब फ़िराश थे, तो अपना बेड उतरवा कर गाड़ी से तो आपने फरमाया यहाँ रख दो, और वो जो वहाँ से दूर उसकी धूल जो उड़ती थी, जो मिट्टी उड़ती थी, वो आप फरमाते थे कि ये मेरे ऊपर पड़ने दो हाँ हाँ, कि मेरा हिस्सा इसमें डल जाए। मैं अगरचे अमलन काम नहीं कर सकता इस इदारे के सबको लिए, नज़र आ रहा था कि टाइम नहीं हाँ, मिला। तो इसलिए आपने इस हद तक, और फिर उसमें बच्चों के हवाले से मुझे बारहा कहा, 27 जो हमारा माहाना प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम पर फरमाया कि भाई लोगों से कहो कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजें। फिर एक एक बंदे को बुलाकर, जिसके 2 बच्चे थे, 3 थे, उसको कहा एक बच्चा भेजो दीन के लिए, वक्फ करो। तो ये आपकी बड़ी एफ़र्ट थी। फिर इस हवाले से आपने बाकायदा और भी कई एक इशारात फरमाए। अलावा अज़ीज़ जो आपकी ज़िंदगी के का बहुत अहम जो एक फ़ेज़ है वो है इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, जो आप जिसमें आपका कोई सानी करीब करीब हमें तो नहीं नज़र आता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनकी खिदमत में जो हम रहे, औलाद होने की हैसियत से भी और मुरीद होने की हैसियत से भी, तो आपके सफ़र को, हज़र को देखा, आपकी सादगी, कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है। हम जैसे, आप जैसे लोग दिन में 2-2 3-3 बार सूट बदलते हैं। क़िबला वालिद साहब जब दुनिया से गए तो टोटल 3 कमीज़ें थी उनकी। चौथी कमीज़ जो वो एक सिलवाते थे, वो रबीउल अव्वल के लिए सिलवाते थे कि 12 रबीउल अव्वल को पहननी है। तो या मदीना मुनव्वरा जाते वक्त वो एक कमीज़ पहनते थे, वो वाला नया जो था। मुझे वाक़या याद है, मैं मौजूद था आपकी खिदमत में, तो एक प्याज बेचने वाला वो रेड़ा आवाज़ लगा रहा, तो आपने उसको बुलाया अपने पास, तो पूछा कि आज की वेच दे पे सो, तो उन्होंने कहा जी प्याज तो विक गए ने, उन्होंने कहा जी विक गए ने। तो मेरी मौजूदगी में हजूर वाला एक संगी को, एक मुरीद को हुक्म दिया कि वो जी झोटी है ना, यानी कि जो भैंस है, जो उसको खोल के लाए। तो उस वक्त उन्होंने रस्सी मेरी मौजूदगी में उसके हाथ में पकड़ा दी। ये बहुत बड़ी बात जी है, जी, बहुत बड़ी बात है। और इतनी इस तरह की सखावत, और कई वाक़यात सखी हैं, कई होना, ऐसी चीज़ें सखावत हैं। जो जी आपकी जी थी, बिल्कुल। सबको लुटा देने वाले थे। तो हज़ूर वाला मुझे ये बताइए कि आप किन किन से पढ़े, आपके अगर असातिज़ा का मैं आपसे। मैंने काफ़ी असातिज़ा से इक्तिसाब फ़ैज़ किया है। मैं हज़रत क़िबला शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अलीम सियालवी साहब, माशाल्लाह, जो मौजूदा शेखुल हदीस शेखुल जामे नईमिया। नईमिया के, उनसे हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब नक्शबंदी अलैहि रहमा, फिर हज़रत मौलाना ग़ुलाम नसीरुद्दीन साहब जी चिश्ती हैं, बिल्कुल।
پھر شیخ الحدیث مولانا وہ سردار لڑوی۔ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا غلام نبی صاحب، صحیح، جو فیصل آباد میں، ان سے بھی مجھے حضرت قبلہ استاذ گرامی لے کر گئے۔ استاد نصیر صاحب کے ساتھ تو ایک بڑا ماشاءاللہ، تو محبت درویش بھرا آدمی تعلق ہے، اور انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے ہمیں، اور ان کی مہربانی ہے، اب بھی ان کی خدمت میں گاہے گاہے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مولانا انور القادری صاحب ہیں، اور بھی جامعہ کے کئی اساتذہ ہیں، دیگر جو اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے، وہ الگ سے ان کی ایک تفصیل ہے۔ تو اردو کے حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد کاوش صاحب سے میں اصلاح لیتا رہتا ہوں، تو اور بھی کئی ایک اساتذہ ہیں، انگریزی سر عمران صاحب ہیں ہمارے۔ آپ 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ، پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب، پیر سید سعادت علی حسین شاہ صاحب، پیر سید امانت علی حسین شاہ صاحب۔ تو میرے علم میں ہے کہ ان کی بڑی شفقت ہے، آپ کا ان کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ تو گھر میں یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ 4 صاحبزادے ہیں، ایک سجادہ نشین بنے گا اور آپ کا تیسرا نمبر ہے؟ ہاں جی بالکل، 2 بھائی مجھ سے میں بڑے لوگوں ہیں۔ کے لیے بتانا چاہ جی رہا ہوں کہ بالکل، بھئی ایسی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وجہ کیا ہونا چاہیے، ایک پاور، ایک بیوٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں سجادہ نشینی یہ کی؟ چیزیں میں نہیں بتا سکتا کہ مشاورت کیسے ہوئی، کیونکہ میرے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی۔ مشاورت ہوئی ان تینوں بھائیوں سے اور والدہ صاحبہ سے۔ میں تو 12 اپریل 2005 کی بات ہے، دادی جان علیہ الرحمہ کا وہ سالانہ پروگرام ہوتا تھا ختم پاک کا، تو میں اس میں بیٹھا تھا۔ حضرت قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو وہاں ہم نے گزارش کی ابا جی سے بیعت کے لیے، تو ہم چاروں بھائی بیعت ہو گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کو تنگ کروں گا یہاں، سوری۔ مجھے یاد ہے کہ ہم برآمدے میں بیٹھے تھے، تو آسی صاحب نے، پروفیسر محمد حسین آسی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے اور فنافی شیخ تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ کو، پیر سید کرامت علی شاہ صاحب کے پاؤں کو چومنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جلدی سے پہلے اپنے ہاتھ کو بچایا، پھر اپنے پاؤں کو بچایا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ آسی خیر صاحب ان کی قبلہ نے ایک محبت تھی، جہاں لیکن بہرحال پاؤں وہ تھا بزرگ وہاں آدمی تھے۔ ہاتھ لگایا، وہ اپنے ہاتھ کو چوما، یہ نسبت ہوتی ہے۔ آسی صاحب وہاں پہ موجود تھے، بیعت ہم نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت ہو گئے ہم، تو دوست احباب مبارکباد دے رہے تھے، تو ایک صاحب ہیں ہمارے اپنے پیر بھائی ہیں نذیر صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں، تو میں پھر حاضر ہوا۔ تو اس وقت وہاں خواجہ توقیر صاحب تھے، خواجہ بلال صاحب تھے، یا حاجی رفیق صاحب، حاجی حبیب صاحب، اس طرح یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، یہ ان میں سے چند ایک لوگ تھے، یا خواجہ وہ بٹ صاحب جو تھے، احسان اللہ بٹ صاحب وغیرہ، یہ سارے تھے۔ تو ابا جی نے مجھے جب میں گیا تو انہوں نے، یہ بھائی جان بھی تھے دونوں، شجاعت بھائی بھی، سعادت بھائی بھی، امانت بھائی بھی تھے، تینوں۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ ہاں بھائی یہ ان سب کا یہ خیال ہے کہ تمہیں یہ ذمہ داری دے دی جائے۔ تو پھر مجھے اس وقت اس بات کا ادراک ہوا کہ ایسی بھی کوئی بات ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی ذاتی طور پر کبھی اس چیز کو نہیں سوچا کہ میں کوئی اس حوالے سے کوئی کام کروں گا۔ میرے ذہن میں ایک جنرل خاکہ تھا دین کی خدمت کا، یا قرآن کریم کی تعلیمات کا، اور دیگر چیز۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پیر صاحب، میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ماشاءاللہ ہمارا ادارہ ہے، جو یونیورسٹی ہے، جو مدرسہ ہے، وہ کتنے ایکڑ، 8 ایکڑ کا تو آپ نے پہلے بتایا، تو کیا کیا شعبہ جات ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے؟ خیر الامام فاؤنڈیشن کا بھی آپ نے ساتھ بتانا ہے۔ 8 ایکڑ پہلے جگہ تھی، پھر ہم نے 2 ایکڑ اور خریدی، اب 10 ایکڑ ہے۔ یونیورسٹی کی شرائط پوری ہو گئی؟ جی بالکل، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے تھا، تو فردر ہم نے سوچا کہ جب چارٹرڈ یونیورسٹی ہوگی تو اس کے لیے یہ دقت نہ ہو۔ وہاں ہم نے آغاز تو کیا تھا صرف درس نظامی کے اسباق سے۔ اس وقت وہاں درس نظامی کا شعبہ بھی ہے، شعبہ تحفیظ القرآن بھی ہے، اور اس کے علاوہ کالج کا شعبہ بھی ہے، اور بچوں کے علاوہ بچیوں کے بھی، مطلب بچیوں کا بھی شعبہ ہے، یعنی طالبات کا بھی۔ ماشاءاللہ۔ کل ملا کر یہ تقریباً 500 کے قریب طلباء و طالبات ہیں۔ اور پھر الگ سے جو لوگ ہمارے پاس درس نظامی ہی پڑھتے ہیں، انہیں ساتھ باقاعدہ ہم جو ایسوسیٹ ڈگری ہے، موجودہ گریجویشن ہے، وہ بھی باقاعدہ کروا رہے ہیں، اور ایسے ہم نے پہلے بھی کئی تجربات کیے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑا کام تھا، جو سب سے چیلنجنگ تھا، وہ مدرسے کو یا ایک عام جامعہ کو باقاعدہ ایک اچھا جدید ادارہ بنانا، جس میں علماء تیار ہوں، لیکن لیکن وہ دنیا کے تمام تقاضوں سے باخبر ہوں، دین کو اچھے انداز میں پیش کریں، بدل کر نہیں لیکن اچھے انداز میں پیش کریں۔ تو اس میں ہماری یہ ایفرٹ رہی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کی، انہیں بتایا کہ اس دور کے یہ تقاضے ہیں، لینگویجز پر توجہ دی۔ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی لیول پر لے کر گئے، کوئی 4-5 ہم نے ایم فل کے تجربات کیے بچوں پر،
فردر پی ایچ ڈی کے لیے اور اگلی ایک کھیپ نئی تیار کر رہے ہیں. جو بچے ہمارے پاس درس نظامی کے فاضل ہیں یا فاضل ہو رہے ہیں اس سال, ان میں سے ہم کچھ بچے نکال کر پھر ملائیشیا میں یا الازہر میں یا مدینہ منورہ میں اس طرح مختلف یونیورسٹیز میں انہیں بھیجیں گے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اس طرح سے مختلف شعبہ جات وہاں چل رہے ہیں. میں بھی اگلے سال یعنی 2025 میں یا 26 میں ہم بی ایس پروگرام بھی شروع کر دیں اپنے ادارے میں. تو یہ سارا بیسیکلی خیر الامم فاؤنڈیشن کے یعنی زیر اہتمام ہے, کیونکہ اس کی باڈی ہی اسے دیکھتی ہے. فاؤنڈیشن بھی الحمدللہ اس وقت ایس سی سی پی میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, اور جس کا پہلا سیکٹری اطلاعات میں تھا. ہاں جی بالکل, آپ سارا کچھ جانتے ہی ہیں. رجسٹریشن کروائی تھی ساری. جی بالکل. تو اس حوالے سے اب الحمدللہ یہ رجسٹرڈ جماعت ہے حضرات والا. جی بالکل. اب انشاءاللہ فردر ابھی 2026 تک 25 کے اختتام تک انشاءاللہ یورپ سمیت امریکہ برطانیہ وغیرہ میں انشاءاللہ 20 سے 25 ممالک میں ہم اس کی تنظیم سازی کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ریسنٹلی میں یونائٹڈ کنگڈم سے ہو کر آیا ہوں, وہاں بھی میں نے تقریباً 6 بڑے شہروں میں کچھ دوستوں کو جو ہمارے پہلے سے موجود ہیں انہیں منظم کیا ہے. فردر بھی انشاءاللہ میں عنقریب جب جاؤں گا تو یورپ اور برطانیہ کے مختلف جو شہر ہیں, مختلف علاقے ہیں, مختلف ریاستیں ہیں, ان میں اس حوالے سے ایک نیٹ ورک کا بھی قیام ہے. تو میں بھی 2026 میں یا 27 میں انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ برطانیہ اور یورپ میں بھی ایک نیا ادارہ بھی اس حوالے سے ہم بنائیں گے, جس میں وہاں کے جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں دین کے حوالے سے, ان کے جو بنیادی معاملات ہیں اس حوالے سے انہیں ایک اچھی گائیڈ لائن دینے کے لیے, اور بچوں کے حوالے سے ایک اچھی اسکولنگ یا اس طرح سے ہم ایک اچھے ادارے کا قیام بھی عمل میں آئے گا انشاءاللہ. دوبارہ یہ بتائیے کہ جو اس سال عرس ہو رہا ہے پچھلے عرسوں کس طرح مختلف ہے, اور جو خواتین کا جو معاملہ ہے عرس پہ منع ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ یہ قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تھا, اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ عورتوں کے نہ آنے کا میں نے کیا ہوتا تو میں پہلے بھی کئی مزاحمتیں برداشت کرتا ہوں لوگوں کی طرف سے, تو میں پھر اور زیادہ کرتا, لیکن یہ ان کی مہربانی تھی کہ یہ انہوں نے منع کیا, اور تاحال اس عرس پر خواتین نہیں آتیں. خواتین کا سالانہ ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, وہ ہے 27 ربیع الاول. اس سال وہ 24 ربیع الاول کو ہم کر رہے ہیں, 29 یعنی ایک دن بعد. عرس 27 کو ہے تو 29 کو جو ہے وہ خواتین کا الگ سے پروگرام ہے, اس میں مرد نہیں ہوتے. عرس جمعے کو آ رہا ہے, عرس جمعے والے دن ہے. پروگرام سیٹرڈے کو ہوگا. نہیں, سیٹرڈے نائٹ ہے, یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب. جی, تو جمعہ تو دن کے وقت ظاہر ہے جمعے میں بھی حاضری ہوگی, پہلے نشست وہ ہوگی اور دوسری عشاء کے بعد ہوگی. جی, تو کون کون لوگ اس میں آ رہے ہیں جی؟ اس میں جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان میں حضرت صاحبزادہ پیر معظم الحق صاحب ہیں معظم آباد شریف ضلع سرگودا سے, اور اسی طرح سرگودا سے ہی پروفیسر ابرار حسین صاحب ہیں, بڑے نوجوان اور بڑے بیدار مغز انسان ہیں. پھر ڈاکٹر احمد ندیم رانجھا صاحب ہیں, وہ بھی ایک اچھے معتدل مزاج بندے ہیں, اور حضرت پیر زادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. غازی, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ عرس کو اٹینڈ کریں اور دیکھیے کہ عرس ہوتا کیا ہے, کیا مثال ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس عرس پر آئیں گے انہیں آ کر شرمندگی نہیں ہوگی, انہیں آ کر لوگوں کو جھوٹی وضاحتیں نہیں دینا پڑیں گی, انہیں آ کر بدعات و خرافات نظر نہیں آئیں گی, وہاں بازار اور میلے کا ماحول نہیں نظر آئے گا. انشاءاللہ ایک تربیت کا ماحول نظر آئے گا, اور اسلام کا جو اصل چہرہ وہ ان کے سامنے ہوگا. نہ جھوٹی کرامات ہوں گی, نہ قصے کہانیاں ہوں گی, خالص کتاب و سنت والا ماحول ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں پیر صاحب نے کی ہیں وہی زیادہ آپ دیکھ سکیں, سن سکیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.